बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामी तरीके से आपका खैर मकदम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमानों को खैर व आफियत से रखे। जैसे कि आज आपने थंबनेल मेरा देखा ही होगा कि क्या आपके पास भी ऐसे लोग हैं। ये तो थंबनेल की बात हो गई, मगर असल बात ये है कि वाकई में हमारे पास ऐसे लोग हैं और हम सब भी ऐसे हैं। तो हमें इन चीज़ों से कैसे बचना है और क्या करना है और इसका क्या अंजाम होगा, आज हम ये देखते हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आजकल हमारे माशरे में ऐसे चल रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो या फिर जवान हो, हर कोई अपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह उलझा हुआ है, बिज़ी है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो हम इसमें इबादत करने के बजाय या कुछ दीन की काम या बातें करने के बजाय हम क्या करने लग जाते हैं। आजकल तो इतना फितना फैल चुका है हर किसी के पास, चाहे बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता ही होता है। अगर बच्चों के पास ना भी हो तो अपने माँ बाप का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं बच्चे भी। तो इन इस्तेमाल के वजह से आज हमारे माशरे में क्या असर हुआ है और इसका अंजाम क्या होगा, इसको समझने के लिए आज हम कुछ बात करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल नया है और मुझे इतना एक्सपीरियंस वीडियोस बनाने का नहीं है। तो अगर वीडियोस कहीं लंबी हो जाती है तो इसका पार्ट 2 भी बनेगा। तो इंशाल्लाह अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि चाहे बुज़ुर्ग हो या जवान हो या बच्चे हो, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। अगर हमारे पास फ़ोन ना भी हो तो हमारे घर में टीवी तो होता ही होता है। और आजकल तो हमारे इंडिया में एक नया फितना है जो कि हर साल आता ही है, वो फितना बिग बॉस है। उसे आजकल हमारे इस्लामी घरों में भी इतना देखा जा रहा है, ख़ास करके औरतें इतनी पागल है बिग बॉस के पीछे। जी, वो फितने का नाम बिग बॉस ही है, फितना ही है वो। उसमें इतनी बेहयाई दिखाई जाती है, झगड़ा दिखाया जाता है, फसाद दिखाए जाते हैं, मगर पता नहीं क्यों आजकल मुसलमानों को ये बिग बॉस इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम जब भी देखते हैं बिग बॉस के इस पर, तो सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग और सबसे ज़्यादा अगर कमेंट्स आते हैं ना, तो मुसलमाने भी होते हैं उसमें। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचे। ये हमारे माशरे को ख़राब कर रहा है, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है, हमारे घरों को ख़राब कर रहा है। यहाँ के फितने देखते हैं, फसाद देखते हैं, बेहयाई देखते हैं, हम घर में भी उसी तरह से हमारा माइंड काम करने लगता है। हम अपने ऊपर भी उसी चीज़ों को अप्लाई करने लग जाते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इन चीज़ों से बचे रहे और ख़ास करके इन ऐसे फितनों से। अगर आपके पास टीवी है उसका सही इस्तेमाल करो। अपने घर में बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए कुछ दीनी इस्लामी चैनल लगा कर दीजिए, जिससे हमारे बच्चे वो सुन सके, हमारे बच्चे समझ सके, हमारे बच्चों को चाहत बढ़े दीन की तरफ कुछ करने की, पढ़ने की, समझने की। अगर हम अपने बच्चों के सामने ऐसी वाहियात चीज़ें देखेंगे तो और ये शो देखने वाले, वैसे ये शो बहुत लेट आता है रात में, और ये लेट रात तक देखते हैं देखने वाले हमारे ज़्यादातर मुसलमान भाई और बहनें देखती है इसको। और ये लेट रात तक देखने का शो, फिर सुबह में फ़जर कज़ा हो जाती है। फ़जर का हमें होश नहीं रहता है क्योंकि हम रात में शो देखने के लिए मशगूल थे। हर कोई नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं, मगर ज़्यादातर मुसलमान भाई और बहनें मेरे इसी में गुम हो जा रहे हैं। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इन फितने से बाहर आए, ऐसे शोज़ अपने घर में ना चलाए, ऐसे वाहियात चीज़ें हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को ना दिखाए। आजकल जवानों के साथ साथ बूढ़े बुज़ुर्ग भी इन शोज़ को बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं और बड़े सुकून से बैठकर सबके साथ देखते हैं। हालांकि इसमें इतनी बेहयाई, इतनी साजिशें, इतनी गंदगी दिखाई जाती है। मैं उसी शो की बात नहीं कर रही हूँ,
پر زیادہ تر آج کل یہ فتنہ چل رہا ہے. جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں یہ بول رہی ہوں. میں خاص کر کے بگ باس کے بارے میں ہی نہیں بول رہی ہوں. ایسے بہت سارے شوز ہیں، ڈراماز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں. میں نے تو ایک گھر میں ایسا دیکھا ہے، ایک میں نام نہیں لینا چاہوں گی مگر میرے ہی قریب ہے، وہ قریبی ہے، جو بڑے بزرگ ہے، اللہ معاف کرے مجھے، ان کو پیرالائز ہو چکا ہے. اللہ نے بڑی کرم کر کے ان کو کیسے ویسے بچایا ہے. ان کی بیٹیاں ہے، وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بیٹا نہیں ہے، ان کے پاس شوہر بھی نہیں ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں. اور ہم نے ان کو کسی طرح سے، اب اتنی ایج ہو گئی ہے، کم از کم ان کی ایج 70 تک کا پہنچی ہوئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں ادا کی تھی، نہ ہی کبھی انہوں نے قرآن شریف پڑھا تھا. ہم نے انہیں سمجھا کر کے بتایا کہ اب تمہاری ایج ہو گئی ہے، اللہ نے تمہیں اتنے نعمتوں سے واپس سے تمہیں زندگی دی ہے، تو آپ اللہ کے راستے لگو، اب اللہ کی عبادت کرو، تاکہ کچھ تو زندگی سے کما کر آپ اللہ کے پاس لے جاؤ. انہوں نے کیسے ویسے قرآن شریف پڑھا، ماشاء اللہ سے انہوں نے عربی پوری پڑھ لی، عربی میں قرآن سیکھ لیا، پورا ایک قرآن مہینے کے اندر انہوں نے ماشاء اللہ سے پڑھ لیا. مگر گھر میں دیکھتے تھے کہ بیٹیاں بگ باس دیکھ رہی ہے، الگ الگ شوز دیکھ رہی ہے، اور ماں تو ویسے بھی ابھی پیرالائز ہو چکا تھا انہیں، تو ویسے بھی ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے انہیں، کچھ کام وام تو ہوتا نہیں تھا. بیٹیاں سب کر لیتی تھی، اور جب کام ہو جاتا تھا تو بیٹھ جاتی تھی ٹی وی موبائلس لے کے. تو اب ماں کیا کرے، ماں اتنی بزرگ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ڈراماز کے اتنا دیکھا ڈرامہ کہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں اگر کوئی ایک ڈرامہ دیکھنے لگ جائیں گے نا تو پورا ڈرامہ، مطلب پوری ایک سٹوری، ایسے ایک نہیں کئی ڈراماز ہوتے ہیں ان کے پاس میں، جو انہوں ایک دن میں ختم کر کے دیکھ لیتے، ایک دن میں ختم کرتے ہیں. اتنا ان کا کریز بڑھ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا اپنے بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے، تو ان کا ذہن بھی خراب ہو گیا. اب یہ تو رہی بزرگوں کی بات، تو سوچو ہمارے بچوں پہ کیا اثر ہوگا. جب بزرگ ایسے کر رہے ہیں تو بوڑھے ایسے کر رہے ہیں، تو سوچو بچے کیا کریں گے. تو ہمیں کیسے بچنا ہے ان چیزوں سے، یہ بھی آپ اپنے گھر کا ایک ماحول بنائیں. سوچو وہ بزرگ جو آلریڈی اللہ کے راستے لگ چکے ہیں، ان کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی ہے، ان کا ایک ہاتھ ایک پاؤں کام نہیں کرتا ہے، ایک ہاتھ سے ایک پاؤں سے کیسے ویسے اٹھتے ہیں، چلتے وقت بھی 4 بار گر جاتے ہیں. ایسے بزرگ بھی اللہ کے راستے نہیں لگ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، عبادتیں نہیں کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر ذکر کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر انہوں نے یہ پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کا ذہن خراب ہو چکا ہے. کیونکہ وہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک بیٹیاں نہیں تھی، ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بیٹیاں ہیں، اور وہ سب دیکھ رہے کہ یہ بیٹی بھی وہی کر رہی، وہ بیٹی بھی وہی کر رہی، تو کرے تو کیا کرے. پھر چاروں طرف سے وہی آوازیں آ رہی ہے. ایسے میں انہی کا قصہ نہیں بتا رہی ہوں، ایسے بہت سے میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ ایسے ہوتا ہے. کیونکہ جب اگر آپ کے گھر میں ایک بھی بے نمازی ہے نا، تو اسے دیکھ کر آپ پر بھی سستی چڑھ جاتی ہے، شیطان آپ کو بھی اسی راستے لگا دیتا ہے. تو کوشش کرے کہ آپ ایسے نہ کرے، اپنے گھر کو اور گھر کا ماحول خراب نہ کرے. وہ آج تک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ اس طرح بگ باس اور پاکستانی ڈراماز، انڈیا کے ڈراماز یہ دیکھنے میں اتنے مشغول ہیں نا وہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے. گھر میں وہی چلتا ہے. اور آج ان کے گھر کا ماحول یہ ہے کہ کوئی ایک بھی خوش نہیں ہے، ان کے گھر میں ایک کو بھی سکون نہیں ہے. ہر کوئی الگ الگ فتنے میں مبتلا ہے، ہر کوئی الگ الگ تکلیفوں میں مبتلا ہے. تو اگر جب آپ عبادت نہیں کرو گے، آپ کے گھر میں کوئی دین نہیں ہوگا، آپ خالی صرف اپنی زندگی جینے میں مشغول ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جائیں گے، صرف اپنی عیاشیوں میں مشغول رہیں گے، تو یہ تو سب ہونا ہے نا. تو اس ایسی زندگی جینے کا
انجام کیا ہوگا اس کا ایک قصہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ہو سکے تو یہ ویڈیو اپنے ان لوگ کو تک بھی پہنچا دے جو ایسے کرتے ہیں، جو بے نمازی ہے، ان کے لیے یہ شیئر کرتے تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے لگ جائے اور اللہ کے حکم کو بجا لائے. تو شروع کرتی ہوں میں وہ قصہ جو آپ کو میں سنانا چاہتی ہوں. عذاب قبر کا ایک واقعہ. حافظ ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں احوال القبور میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ میں اپنے زمین پر کام کیا کرتا تھا. ایک دن شام کے وقت جب میں گھر کی طرف واپس جانے لگا تو راستے میں ہی مغرب کا وقت ہو گیا. راستے میں قریب ہی ایک مقبرہ تھا. میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کا ارادہ کر لیا. چنانچہ میں نے اور میرے ایک دو ساتھیوں نے وہاں جا کر مغرب کی نماز ادا کی اور مغرب کی نماز ادا کر کے شام کے معمولات اور تسبیحات وہیں بیٹھ کر پوری کر رہا تھا. اور جب آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تو یکایک مجھے کسی کے کرہانے کی آواز آنے لگی. کرہانا مطلب تڑپ کی آواز آنے لگی کہ چیخ پکار کی آواز آنے لگی سنائی دی. میں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہائے ہائے کی آواز سنائی دی جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر جب میں نے آواز کی طرف دھیان لگایا تو قبر کے اندر سے آ رہی تھی. میں قبر کے پاس گیا اور اپنے کان قبر سے لگائے تو قبر کے اندر سے ہائے ہائے کی آواز کے ساتھ یہ آواز بھی آ رہی تھی کہ میں تو نمازی بھی تھا، میں تو نماز بھی پڑھا کرتا تھا اور میں روزے بھی رکھا کرتا تھا. پھر مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اس کی آواز ایسی دردناک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا. پھر میں اس قبر کے پاس سے اٹھا اور میرے جو دوسرے ساتھی قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے ان بلا کر لے آیا اور ان سے کہا کہ تم بھی ذرا یہ آواز سنو، واقعتاً یہ آواز آ رہی ہے یا میرے ذہن کا خلل ہے؟ جب انہوں نے کان لگائے تو ان کو بھی یہ آواز سنائی دی گئی. بتایا کہ یہ سچ مچ آواز آ رہی ہے، تمہارے دماغ کا خلل نہیں. بہرحال اس روز تو ہم جلدی سے اپنی معمولات میں پورے کر کے واپس چلے گئے. دوسرے دن میں پھر واپسی میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اسی مقبرے گیا اور یہ سوچ کر گیا کہ میں جا کر آج بھی وہ آواز سنوں گا. آیا وہ آواز آج بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ چنانچہ آج بھی میں نے وہاں جا کر پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا. پھر بالکل اسی طرح آج بھی قبر سے آواز آنے لگی جس طرح گزشتہ کل آ رہی تھی اور میں قبر کے پاس جا کر کان لگائے تو وہی الفاظ سنے جو کل سنے تھے. لہٰذا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس مردے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. پھر جب میں وہاں سے لوٹا تو مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا اور خوف کی وجہ سے 2 ماہ تک مجھے بخار چڑھا رہا. اللہ اکبر. عام طور پر عذاب قبر پوشیدہ رہنے کی وجہ، مطلب قبر میں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ قبر میں میت کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی چیخ و پکار کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے. اور انسان اور جنات کو اس لیے آواز سنائی نہیں دیتی کہ اگر ان کو بھی یہ آواز سنائی دینے لگے تو سارے کے سارے راہ راست پر آ جائے. جتنے کافر ہیں وہ سب ایمان لے آئے اور جو مسلمان ہیں بے دین اور فسق و فجور ہے، جو مفتلا ہے، وہ سب اپنی صلاح کر کے نیک اور پارسا بن جائے تو پھر سارا امتحان ختم ہو جائے اور مقصود فوت ہو جائے. کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ نہ کچھ دیکھا ہی اور نہ کچھ عقل میں آیا. کچھ آتا ہے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ دیکھنے سے ہمیں اتنا یقین نہ آتا جس طرح بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہے. بس اسی ایمان کی قیمت ہے اور اسی پر اجر کا ثواب ہے. بے شک معاف کرنا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قبر کے اس عذاب کو نظروں سے اوجھل کرنے کے باوجود کبھی کبھی کہیں ہمیں دکھا دیتے ہیں. بے شک اور اس لیے دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور سبق سیکھیں. عذاب قبر کا سبب گناہ ہے. بے شک یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر کا عذاب گناہوں پر ہوتا ہے اور یہ عذاب قبر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لوگ گناہوں سے باز آ جائیں
اللہ تعالیٰ نے جو احکام بجا لانے کے لیے دیے ہیں ان کو بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی اور کوئی مسلمان بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر قبر کا عذاب ہونا یقینی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے اور ان کی معافی کی کوئی حد نہیں ہے، بے شک ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے کہ جو شخص بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے گا اور گناہوں کے ساتھ ان کے پاس جائے گا تو قبر میں پہنچتے ہی اس کو عذاب ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ کے فضل سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھ لی جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کوئی گناہ نظر نہیں آتے۔ اس کے آگے کا قصہ نیکسٹ پارٹ میں ہے، پلیز دوسری ویڈیو بھی دیکھیں۔